अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या एक बाकायदा जंग शुरू हो गई है। इस तरह की खबरों की तरदीद भी मैं करूंगी और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करूंगी कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं वो एक बरादर मुल्क हैं और किस तरह से इनके दोनों ममालिक के इंटरेस्ट हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और ये जो खबरें हाइप की जाती हैं, ये कुछ पोलिटिकल एंटिटीज़ भी होती हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए या अपने किसी इंटरेस्ट की वजह से इस तरह की नेगेटिव खबरों को हाइप देती हैं मीडिया के अंदर। और हमारा जो सोशल मीडिया है, जो बहुत ही माशाल्लाह मुतहर्रिक है पाकिस्तान का सोशल मीडिया, वो भी इस तरह की जो सनसनीखेज खबरें होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा हाइप देते हैं ताकि उनको व्यूअर्स ज़्यादा मिल जाएं, उनके क्लिक्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाएं। तो ये बड़ा गलत एक ट्रेंड है जो कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखकर बात को हमेशा करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो CRSS जो पाकिस्तान के एक बहुत ही रेप्यूटेबल थिंक टैंक है, इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है टेररिज्म के बारे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2024 में क्या टेररिज्म का लैंडस्केप रहा है, क्या सिक्योरिटी का लैंडस्केप रहा है पाकिस्तान के अंदर। कुछ चीज़ें मैं इसमें से आपको शेयर करूंगी कि उन्होंने बोला कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, सिर्फ उनकी 685 हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, और टेररिज्म के जो अटैक्स इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो 444 हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। इसके मुताबिक तो एक साल के हर दिन में एक से ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट अटैक हुए, यानी टू मच चाहिए। अगर आपकी डेली बेसिस पे एक टेररिस्ट अटैक मुल्क में हो रहा है, चाहे उसमें से 2 लोगों की हलाकत हो रही है एक, लेकिन एक पूरे जो नेशन का साइकोलॉजी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव पहुंचता है। मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और जो डेली लाइफ हमारी डे टू डे लाइफ है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब होती चली जाती है। सो 9 सालों में ये सबसे बड़ा नंबर है जितनी ये टेररिस्ट अटैक और फेटलिटीज हलाकतें इस साल में हुई हैं, वो पिछले 9 साल में सबसे बड़ा नंबर है। और एवरेज जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम निकालें इस साल के अंदर तो 7 जो लाइव्स हैं वो ज़ाया हुए एवरी डे, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। और एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर, कि क्या हम इतने नाअहल हैं और इतने इनकेपेबल हैं, या हम इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है हमारा सिस्टम कि हम अपने मुल्क की, हमारे अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। इस पूरी चीज़ में जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर ये तकरीबकारी भी बहुत ज़्यादा हुई है और फेटलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के चार्ट्स भी इन्होंने पेश किए हैं CRSS ने, वो भी ये ट्रिब्यून ने इधर शेयर किए, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो है वो इंसिडेंट्स जो हैं वो भी KPK में हुए हैं, वाक़यात भी, और जो हलाकतें हैं वो भी सबसे ज़्यादा 63% KPK में हुई हैं। 1116 अफराद की शहादतें हुई हैं, जिसमें सिक्योरिटी के अमले भी होंगे, पुलिस भी होगी और सिविलियंस भी होंगे। और इसके अलावा इंजरीज जो हैं वो भी मैक्सिमम KPK में हुई हैं, 1000 से ज़्यादा। इसके बाद बलूचिस्तान में 31% यानी 782 जो है अफराद की हलाकतें, और फिर इंजरीज जो है वो 800, और वाक़यात भी जो है वो कम नहीं है, मतलब 348 वाक़यात हैं। और इस चार्ट के मुताबिक तो टोटल जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं जिनमें हलाकतें और इंजरीज मिलाकर 4813 हो गई हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। एक और चार्ट बिल्कुल वही सेम डाटा को प्रेजेंट कर रहा है कि 2023 और 24 का कंपैरिजन ये दे रहे हैं कि 2023 में 977 हलाकतें हुई और 24 में 616, और इसी तरह से 23 में बलूचिस्तान के अंदर 400 ऑलमोस्ट हलाकतें, और 24 में ऑलमोस्ट आके 800 के करीब हलाकतें हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि ये कंपेयर भी कर रहे हैं कि 2 सालों में जो पिछले 2 सालों में ये टेररिज्म के वाक़यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी पुलिस इन फिगर्स को कम नहीं कर पाई है, बल्कि ये फिगर्स बढ़ते ही चले गए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अलार्मिंग टू नो ऑल दिस। अच्छा, अब ये जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये फिगर मिला है, ये फेटलिटीज़ हैं, लेकिन जो ये 2013 से स्टार्ट हो रही हैं, और 2013 में आपने देखा कि 5-6 हज़ार लोगों अफराद की हलाकतें हुई हैं, और ये वो वक्त था कि 2001 से लेकर 2021 तक आपको पता है कि नेटो की अफवाज और US की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी। बिल्कुल जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था अफगानिस्तान का वो टोटली डिस्टेबलाइज था, और फॉग ऑफ वॉर के अंदर बेशुमार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनमें TTP की सरफहरिस्त, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका नाम है, वो सरफहरिस्त रही, और उसके अलावा भी बहुत सारे थे। वो मुकम्मल यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ अरूज पर थी उस वक्त, जबकि US की फोर्सेज वहाँ पे आई थी, और
اور وہ آئی کیوں تھی افغانستان میں کہ جی یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے, یہاں پر فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں اور ہم عوام کو جو ہے نا ڈیموکریسی دیں گے, عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے. اور کیا کیا انہوں نے 20 سال اس ملک کے اندر تباہی پھیلا کے رکھی. کوئی پولیٹیکل اسٹرکچر نہیں تھا, کوئی پولیٹیکل ریٹ نہیں تھی, گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں تھی, اور مستقل طور پر یہاں پر جنگ کا سما جو ہے نا اس ملک کے اندر چل رہا تھا. اور یہی وہ وقت تھا جب پاکستان میں یہ ٹیررزم جو ہے نا بے شمار بہت نمبرز اس کے ہائی ہو گئے, اور 2014 میں آتے آتے 7 اور 8 ہزار کے بیچ میں ہلاکتیں پاکستان کے اندر ہوئی ہیں. دیٹ مینس کہ اس سال کو اگر آپ دیکھو تو پھر تو ایوری ڈے ہمارے 15 سے 20 افراد جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہے ہوں گے, شہید ہو رہے ہوں گے تخریب کاری اور ٹیررزم کے ہاتھوں. سو اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں, گورنمنٹ ہے, پولیس ہے, ان سب نے مل کر جو ہے مطلب سچویشن کا جائزہ لیا کہ یہاں پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور انہوں نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس بنائے اور پالیسیز بنائی, اور فوج اور پولیس نے مل کر کے بہت ہی شاندار قسم کے آپریشنز کرنے شروع کر دیے, جس میں جن کی شروعات میں آپ کو بتاؤں آپریشن فریڈم, انڈیورنگ فریڈم 2001 میں شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد آپریشن المیزان, آپریشن زلزلہ, آپریشن راہ راست, مختلف مطلب مستقل ہی یہ ڈفرنٹ آپریشن ڈفرنٹ علاقوں میں, اسپیشلی KPK میں اور بلوچستان میں یہ آپریشنز ہوتے رہے, اور باقی دیگر جو صوبے ہیں پنجاب اور سندھ, یہاں پر بھی یہ آپریشنز بھرپور طریقے سے چلائے گئے. اور لاسٹ جو آپریشن تھا آپریشن ضرب عذب, وہ تو آپ سب کو یاد ہوگا 2014 میں وہ سٹارٹ ہوا تھا, 2017 تک وہ چلا, اور ابھی بھی وہ آپریشن ایکچولی چل رہا ہے, لیکن اس کی مطلب نہج اس کی چینج ہو گئی ہے. بلکہ اب جو یہ فگرز پچھلے 9 سال سے آ رہے ہیں, پچھلے 2021 سے لے کر 24 تک آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ دوبارہ سے ٹیررزم نیچے آنے کے بعد ان آپریشنز کی وجہ سے یہ جو سب سدباب ہوا, اس کے بعد دوبارہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ آپریشنز جو ہے نا بڑھتے چلے گئے. اور یہاں پر کیا ہوا ہے 2021 میں یہ ہوا ہے کہ US اور نیٹو کو افغانستان کے اندر بہت ہی شکست فاسٹ ملی, اور ان کو بیک فٹ ہونا پڑا, بھاگنا پڑا افغانستان سے. راتوں رات انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹرز اور جہاز بھر کے اپنے جو فوجی ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں یورپین, ان سب کو یہاں سے انخلا کروائے. انڈین افراد بھی جو وہاں پہ بے شمار موجود تھے, وہ بھی راتوں رات ان کا انخلا ہوا, اور افغانستان کے اندر جو US کا نیٹو کا پریزنس اور ان کی جو وار ہے وہ ختم ہو گئی, اور طالبان کو بہت بڑی یہاں پر جو ہے نا ایک وکٹری ملی. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دیکھو کہ اس دن سے لے کر آج تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ US اور ان کے جو الائز ہیں وہ اس بات سے نہایت یعنی ان کی خفگی ہے کہ مطلب افغانستان میں ان کو ہار کیسے ملی, پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ افغانستان اور پاکستان نے مل کر کے ہمیں ہرایا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو تمام ہمدردیاں تھیں وہ افغان طالبان کے ساتھ تھی. ان کی ہر طریقے سے مدد کی گئی, جو بھی لیگل طریقے پاکستان گورنمنٹ کو سمجھ پاتے تھے وہ ان کو ان کی ہیلپ کرتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جب پاکستان میں اس وقت ایک جو PTI کی گورنمنٹ تھی جس کے انڈر یہ جنگ ختم ہوئی ہے, جن کی موجودگی میں یہ جنگ ختم ہوئی ہے, اس سے بھی ان کو بہت خار ہو گئی کہ یہ اس گورنمنٹ کو تو پہلے ہم ٹاپل کریں نا. انہوں نے کیسے مطلب ان کے دور میں جو ہمیں شکست ملی تو سب سے پہلے بدلا تو ہم ان سے لیتے, تو PTI کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا پہلے تو. اور اس کے بعد جو نون لیگ کی گورنمنٹ برسر اقتدار آئی پاکستان کے اندر, اس کے اوپر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بے انتہا پریشر اور بہت گندا قسم کا پریشر کہ آپ جو ہے نا وہ بار بار افغانستان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں کہ تم لوگ ہمارے اندر ٹیررزم کروا رہے ہو. اور یعنی اس ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کو اصل میں کون کروا رہا تھا, کیا ابھی بھی را کے وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں, کیا ابھی بھی CIA کے وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ یہ ساری تخریب کاری کرواتے ہیں, اور کسی نہ کسی طرح راستے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے. اور پاکستان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فوراً نوٹس بھیجو افغانستان کو اپنے میڈیا کے اندر کہ ہم تمہیں جو ہے نا بہت برا تمہارے ساتھ کریں گے, کیونکہ تم لوگ جو ہے نا ٹیررزم کو ختم نہیں کر رہے ہو, اور گویا کہ تم ہی لوگ یعنی گویا کہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہی اصل میں تخریب کاری کروا رہی ہے, وہی اسپانسر کر رہی ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا یہ امپوز کی جاتی ہیں US کی طرف سے اور ان کے الائز کی طرف سے کہ بھئی اگر تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں دوستی ہو جاتی ہے, اور اگر ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ان کی اصل میں ہے وہ سامنے آتی ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہی جو پرانا خواب کہ سینٹرل ایشیا کے تمام جو ممالک ہیں ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ورک ابھی ہونا ہے, شروع ہو رکھا ہے, ہو بھی رہا ہے, اور وہاں سے بہت سارا گیس اور آئل سیل ہونا ہے, وہ افغانستان کے راستے
راستے پاکستان کے راستے سے گزرتے ہوئے گوادر کے پورٹ سے پوری دنیا میں جانا ہے. چائنا اور رشیا جو بھی ڈیولپمنٹ سینٹرل ایشیا میں کروائیں گے اس کے لیے بھی جو آؤٹ لیٹ ہے, جو سڑک ان کو چاہیے وہ افغانستان اور پاکستان سے گزر کے ہی پوری دنیا میں کانٹیکٹ ان کا بنا سکتی ہے. تو یہ خواب کہیں پورا نہ ہو جائے. اور انڈیا کا اور یو ایس کا جو خواب تھا کہ ہم افغانستان میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم ساری سینٹرل ایشیا کو بھی کنٹرول کریں گے, چائنا کو بھی ہم دھمکاتے رہیں گے اور پاکستان کے تو ٹکڑے پھر ہم کر ہی لیں گے آہستہ آہستہ, کیونکہ ان کو تو آگے بڑھنے کا ہم کوئی راستہ دیں گے نہیں. سو یہ ساری چیز کو نہیں سمجھتے ہمارے کچھ پولیٹیکل سیکٹرز بھی, اور ہماری سوشل میڈیا اور ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا وہ اس باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ تو جڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ, وہ تو جڑا ہوا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ, وہ تو جڑا ہوا ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ. تو کیوں ہم ایسی بات بھی کریں کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جب دو دوست ممالک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ, ان کا بھی ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوگا, ہمارا بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ بہت ہی ایکٹیو ہے, جس میں پولیس اور آرمی دونوں مل کر کے سارے اپنے آپریشنز کرتے ہیں. تو وہ مل کر کے بیٹھے, فارن منسٹرز آ کر مل کر کے بیٹھے, اور صحیح معنوں میں یہ جو بھی رہ گئے سیلز, سلیپر سیلز جو کہ باہر سے فنڈڈ اور باہر کے لوگ ان کو کرتے, ان کا سدباب کیا جائے. وہ نہیں کیا جا رہا, بلکہ میں نے سنا بہت سارے سوشل میڈیا میں آؤٹ لیٹس کہہ رہے ہیں کہ TTP جو کہ تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اصل میں افغان طالبان وہی ہیں, جو کہ بالکل غلط بات ہے. جو افغان طالبان ہیں جنہوں نے 20 سال اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے ایکسٹرنل فورسز کے خلاف, وہ بالکل انڈیجنس یعنی لوکل افغانی تھے جو کہ جنہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑے تھے. ان کے ساتھ کوئی بھی فورن جہادست جو ہے نا وہ شامل نہیں تھے. فورن جہادست تو القاعدہ نے بنوائے تھے جب اسامہ بن لادن تھا, تب سے یہ کام شروع ہو رکھا. تبھی TTP انہوں نے نام اپنا ان کے ساتھ یعنی کہ ملا لیا نا کہ ہم بھی تحریک طالبان پاکستان ہیں, اور وہ ان کا اصل میں نہ افغانی کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق تھا, بلکہ یہ جو بارڈر تھا اس کے اوپر جو بے شمار را کے کونسلیٹس بنے ہوئے تھے انڈیا کے, اور ان کے ساتھ CIA والے جو ہے نا مل کر یہ ان لوگوں کو فنڈ کرتے تھے, اور ان کے اندر فورن جہادس کو بھی لاتے تھے, ازبک سے تاجک سے اور ہر جگہ سے. تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں اس بات کو کہ ڈیفینیٹلی طور پہ جو طالبان افغان طالبان ہیں جو اس وقت افغانستان پہ حکمران ہیں وہ بالکل پیور لوگ ہیں, افغانی لوگ ہیں. اور جو TTP ہے وہ تو تمام دنیا سے بلائے گئے ٹیررسٹ ملیٹنٹس جو نہیں ہوتے پیسے لے کر قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں وہ سارے, اور وہ ہم دونوں کے دشمن ہیں, افغانستان کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کے بھی دشمن ہیں, اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے دشمن ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا نا سیریا میں کیا ہوا کہ وہ HTS اور وہ جو القاعدہ اور ISIS کے ریمنٹس جو کہ دبے ہوئے بیٹھے تھے اور ادلیب میں پناہ لیے ہوئے بیٹھے تھے, اور وہ چند ہزار تھے یعنی 10 اور 30 ہزار سے بھی کم وہ لوگ تھے, ان کو جب شے دے دی گئی, ان کو جب اشارہ دے دیا گیا تو انہوں نے پورے سیریا سے بشار الاسد کا تختہ ہی الٹ دیا. تو یہ جو چھپے ہوئے ٹیررسٹ ہمارے ملکوں میں دونوں ملکوں میں موجود ہیں یہ ہماری حکومتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, ہمارے ملکوں کو, ہماری اکانومیز کو, ہر چیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو وہ ہے تقریب کار, وہ ہمارے دشمن ہے. پاکستان اور افغانستان آپس میں دشمن نہیں ہے, ہم دو ممالک جو ہے نا, ہم دونوں ایک ایسے دو ممالک برادر ممالک ہیں جو کہ ہمیشہ ڈے 1 سے انڈیپینڈنس کے ڈے 1 سے ایک دوسرے کی بیک کو دیکھ رہے ہیں. اور افغانستان جو کہ ایکچولی افغانستان تو کبھی آکیپائی ہوا ہی نہیں تھا, اس میں تو انڈیپینڈنٹ حکومتیں تھیں ہمیشہ سے, لیکن پاکستان جب سے آزاد ہوئے نا تب سے وہ پہلے اس نے روسو رشین افغان وار میں ان کو بچایا, پھر اس کے بعد یہ US افغان وار میں ان کو بچایا, کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ اگر افغانستان کو نہیں بچایا جائے گا تو پھر اگلا جو مہرہ ہے یا اگلا سٹیپ ہے یا اگلا سٹیپنگ سٹون ہے US اور نیٹو کے لیے وہ تو پاکستان ہی ہے. اور وہ اگر میری بات سنیں, اگر آپ سیریا میں جنگ ہو سکتی ہے, اگر عراق میں جنگ ہو سکتی ہے, اگر لیبیا میں جنگ ہو سکتی ہے, اگر یمن میں جنگ ہو سکتی ہے, تو پھر پاکستان میں, اگر افغانستان میں بھی جنگ ہو سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں جنگ نہیں ہو سکتی؟ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے. تو اس بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی انگلی نہیں لگائے گا, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, یہ انف نہیں ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ریجن میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی الائنسز کو مضبوط کریں اور اپنے ریجن کو ایک پیسفل ریجن بنائیں, اور اتنی ڈیٹرنس بنائیں اپنے لیے, افغانستان کے لیے, کشمیر کے لیے, اور اپنے تمام دوست جو
یہاں پہ ممالک ہیں ان کے لیے اتنی ڈیٹرنس بن جائے کہ باہر سے نیٹو یا باہر سے کوئی اور فورس، کل کو کوئی اور فورس جو ہے وہ یہاں پر آ کر اپنی پر مارنے کی ہمت نہ کرے. سو یہ چیزیں بہت سمجھنا ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں. اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جنگ شروع ہو گئی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کون پیٹریوٹ ہے پاکستان کا جو کہ اس طرح کی بات کرے گا یا اس کو ہوا دے گا.